अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सूरह कहफ की तिलावत करूँगी मैं तर्जुमा के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिल किताब व लम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुमिनीनल्लज़ीना यअमलूनस सालिहाति अन्न लहुम अजरन हसना। तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की और उसमें किसी किस्म की कोई खामी नहीं रखी। एक सीधी सीधी किताब जो उसने इसलिए नाजिल की है कि लोगों को अपनी तरफ से एक सख्त अजाब से आगाह करे, और जो मोमिन नेक अमल करते हैं उनको खुशखबरी दे कि उनको बेहतरीन अजर मिलने वाला है। माकिसीन फीह अबदा, जिसमें वह हमेशा हमेशा रहेंगे। वयुनज़िरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, और ताकि उन लोगों को मुतनब्बह करे जो ये कहते हैं कि अल्लाह ने कोई बेटा बना रखा है। मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा। इस बात का कोई इल्मी सबूत न खुद उनके पास है, उनके बाप दादों के पास था। बड़ी संगीन बात है जो उनके मुंह से निकल रही है। जो कुछ वो कह रहे हैं वह झूठ के सिवा कुछ नहीं। फ़लअल्लका बाख़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़िल हदीस असफ़ा। अब ए पैगंबर, अगर लोग कुरान की इस बात पर ईमान न लाएं तो ऐसा लगता है जैसे तुम अफसोस कर के उनके पीछे अपनी जान को घुला बैठोगे। इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। यकीन जानो कि रोए ज़मीन पर जितनी चीज़ें हैं हमने उन्हें ज़मीन की सजावट का ज़रिया इसलिए बनाया है ताकि लोगों को आज़माए कि उनमें कौन ज़्यादा अच्छा अमल करता है। व इन्ना लजाइलूना मा अलैहि सईदा, और यह भी यकीन रखो कि रोए ज़मीन पर जो कुछ है एक दिन हम उसे एक सपाट मैदान बना देंगे। अम हसिब्त अन्ना अस्हाबल कहफ़ि व रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। क्या तुम्हें यह ख्याल है कि गार और रक़ीम वाले लोग हमारी निशानियों में से कुछ ज़्यादा अजीब चीज़ थे? इज़ा अवल फ़ित्यतु इलल कहफ़ि फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ये उस वक्त का जिक्र है जब उन नौजवानों ने गार में पनाह ली थी और अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कहा था कि ए हमारे परवरदिगार, हम पर ख़ास अपने पास से रहमत नाजिल फरमाइए और हमारी सूरत हाल में हमारे लिए भलाई का रास्ता मुहैया फरमा दीजिए। ज़रबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़ि सिनीना अददा। चुनांचा हमने उनके कानों को थपकी देकर कई साल तक उनको गार में सुलाए रखा। सुम्मा बअसनाहुम लिनअलम अय्युल हिज़्बैनि अहसन लिमा लबिसू अमदा। फिर हमने उनको जगाया ताकि यह देखें कि उनके दो गिरोहों में से कौन सा गिरोह अपने सोए रहने की मुद्दत का ज़्यादा सही शुमार करता है। इन आयतों में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन के कुफ्र और मानराना तर्ज अमल से सख्त सदमा होता था। इन आयात में आपको तसल्ली दी गई है कि ये दुनिया तो लोगों के इम्तिहान के लिए बनाई गई है ताकि यह देखा जाए कि कौन है जो दुनिया की सजावट में महवे होकर अल्लाह ताला को भूल जाता है, और कौन है जो इसको अल्लाह के अहकाम के मुताबिक इस्तेमाल करके अपने लिए आखिरत का ज़ख़ीरा बनाता है। और जब यह इम्तिहान गाह है तो इसमें वह लोग भी होंगे जो इम्तिहान में कामयाब होंगे और वह भी जो नाकाम होंगे। लिहाजा अगर यह कुफ्र व शिर्क का इर्तिकाब करके इम्तिहान में नाकाम हो रहे हैं तो
اس میں نہ کوئی تعجب کی بات ہے اور نہ اس پر آپ کو اتنا افسوس کرنا چاہیے کہ آپ اپنی جان کو گھلا بیٹھیں۔ یعنی جتنی چیزوں سے یہ زمین سجی ہوئی اور بارونق نظر آتی ہے، ایک دن وہ سب فنا ہو جائیں گی، نہ کوئی عمارت باقی رہے گی، نہ پہاڑ اور درخت، بلکہ وہ ایک چٹیل اور سپاٹ میدان میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس وقت یہ حقیقت واضح ہوگی کہ دنیا کی ظاہری خوبصورتی بڑی ناپائیدار تھی، اور یہی وہ وقت ہوگا جب آپ کے ساتھ ضد اور دشمنی کا معاملہ کرنے والے اپنے برے انجام کو پہنچیں گے۔ لہذا اگر ان لوگوں کو دنیا میں ڈھیل دی جا رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں بدعملی کے باوجود آزاد چھوڑ دیا گیا ہے۔ لہذا نہ آپ کو زیادہ رنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ان کے انجام پر فکر مند ہونے کی۔ آپ کا کام تبلیغ ہے، بس اسی میں اپنے آپ کو مصروف رکھیے۔ پھر تیسری آیت میں ان حضرات کے واقعے کا خلاصہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق یہ ہے کہ یہ جو کچھ نوجوان تھے جو ایک مشرک بادشاہ کے عہد حکومت میں توحید کے قائل تھے، بادشاہ نے ان کو توحید پر ایمان رکھنے کی بنا پر پریشان کیا تو یہ حضرات شہر سے نکل کر ایک غار میں چھپ گئے تھے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر گہری نیند طاری فرما دی اور یہ 309 سال تک اسی غار میں پڑے سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیند کے دوران اپنی قدرت کاملہ سے ان کی زندگی کو بھی سلامت رکھا اور ان کے جسم بھی گلنے سڑنے سے محفوظ رہے۔ 309 سال بعد ان کی آنکھ کھلی تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی لمبی مدت تک سوتے رہے۔ لہذا ان کو بھوک محسوس ہوئی تو اپنے میں سے ایک صاحب کو کچھ کھانا خرید کر لانے کے لیے شہر بھیجا اور یہ ہدایت کی کہ احتیاط کے ساتھ شہر میں جائیں تاکہ ظالم بادشاہ کو پتہ نہ چل سکے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس 300 سال کے عرصے میں وہ ظالم بادشاہ کھپ گیا تھا۔ وہ ایک نیک اور صحیح العقیدہ شخص بادشاہ بن چکا تھا۔ یہ صاحب جب شہر میں پہنچے تو کھانا خریدنے کے لیے وہی پرانا سکہ پیش کیا جو 300 سال پہلے اس ملک میں چلا کرتا تھا۔ دکاندار نے وہ پرانا سکہ دیکھا تو اس طرح یہ بات سامنے آئی کہ یہ حضرات صدیوں تک سوتے رہے تھے اور اسی سکے سے پہچان میں آیا کہ یہ لوگ اتنے دن تک سوتے رہے۔ بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے ان لوگوں کو بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ اپنے پاس بلایا اور بالآخر جب ان حضرات کی وفات ہوئی تو ان کی یادگار میں ایک مسجد تعمیر کی۔ عیسائیوں کے ہاں یہ واقعہ 7 سونے والوں کے نام سے مشہور ہے۔ معروف مورخ ایڈورڈ ڈیگبن نے اپنی مشہور کتاب زوال و سقوط سلطنت روم میں بیان کیا ہے کہ وہ ظالم بادشاہ ڈوسی تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیرودوں میں ظلم ڈھانے میں بہت مشہور تھا، اور یہ واقعہ ترکی کی شہر افسس میں پیش آیا تھا۔ جس بادشاہ کے زمانے میں یہ حضرات بیدار ہوئے، گبن کے بیان کے مطابق وہ تھیوڈوسیمن۔ ہمارے دور کے بعض محققین کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ اردن کے شہر عمان کے قریب پیش آیا تھا اور جہاں ایک غار میں کچھ لاشیں اب تک موجود ہیں۔ یہ تحقیق میں نے تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب جہان دیدہ میں بیان کر دی ہے، لیکن ان میں سے کوئی بات بھی اتنی مستند نہیں ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جا سکے۔ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ وہ کسی واقعے کی اتنی ہی تفصیل بیان فرماتا ہے جو فائدہ مند ہو، اس سے زیادہ تفصیلات میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان حضرات کو
صحاب الکہف غار والے کہنے کی وجہ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے غار میں پناہ لی تھی، لیکن ان کو رقم والے کیوں کہتے ہیں، اس کے بارے میں مفسرین کی رائے مختلف ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ رقیم اس غار کے نیچے والی وادی کا نام ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ رقیم تختی پر لکھے ہوئے کتبے کو کہتے ہیں، اور ان حضرات کے انتقال کے بعد ان کے نام ایک تختی پر کتبے کی صورت میں لکھوا دیے گئے تھے، اس لیے ان کو اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرے بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ اس پہاڑ کا نام ہے جس پر وہ غار واقع تھا۔ واللہ سبحان عالم۔ اب چوتھی میں، جن لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان نوجوانوں کے بارے میں سوال کیا تھا، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ اس آیت میں انہی کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے پیش نظر یہ واقعہ کوئی بہت عجیب نہیں ہے، کیونکہ اس کی قدرت کے کرشمے تو بے شمار ہیں۔ 5ویں آیت کا ہے تفسیر۔ کانوں پر تھپکی دینا عربی کا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ گہری نیند طاری کر دی۔ وجہ یہ ہے کہ نیند کے شروع میں کان آوازیں سنتے رہتے ہیں اور ان کا سننا اسی وقت بند ہوتا ہے جب نیند گہری ہو گئی ہو۔ آگے آ رہا ہے کہ جب یہ لوگ بیدار ہوئے تو آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ وہ کتنی دیر سوئے ہیں، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ 7ویں آیت میں پھر یہ بتایا گیا کہ ابن کثیر کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بادشاہ کو ان کے عقیدے کا پتہ لگا تو اس نے انہیں اپنے دربار میں طلب کر لیا اور ان سے ان کے عقیدے کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے بڑی بے باکی سے توحید کا عقیدہ بیان کیا، جس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ دل کی اسی مضبوطی کا حوالہ اس آیت میں دیا گیا ہے۔ کس آیت میں؟ آیت نمبر 7 میں۔ میں نے ابھی 10 آیت کا وہ کیا ہے تلاوت اور ترجمہ، اور اسی کی یہ تفسیر ہے 10 آیت کی، جس میں 7 مکمل ہو گئی ہے۔ 8ویں پہ آتے ہیں، یعنی جب تم نے دین حق اختیار کر لیا ہے اور تمہارے شہر کے لوگ تو تمہارے مخالف ہو گئے ہیں، تو اب اس دین کے مطابق عبادت کرنے کی یہی صورت ہے کہ شہر سے باہر پہاڑ پر جو غار ہے اس میں جا بیٹھو کہ کسی کو تمہارا پتہ نہ چلے۔ اس غار کا محل وقوع کچھ ایسا تھا کہ اس میں دھوپ نہیں آتی تھی۔ طلوع آفتاب کے وقت سورج اس کی دائیں جانب ہٹ کر نکل جاتا تھا اور غروب کے وقت بائیں جانب، اور اس طرح یہ لوگ دھوپ کی تپش سے محفوظ بھی رہے، اور اس سے ان کے جسم اور کپڑے بھی خراب نہیں ہوئے، اور دھوپ کے قریب سے گزرنے کی وجہ سے گرمی کے فوائد بھی حاصل ہوتے رہے۔ اور یہ 10ویں آیت کا ہے، یعنی ان لوگوں کا اس غار میں پناہ لینا، اتنے لمبے عرصے تک سوتے رہنا اور دھوپ سے محفوظ رہنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی نشانی تھی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے اور پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور جتنا ہم لوگ پڑھیں آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کریں۔ آپ لوگ بھی جو کچھ بھی پڑھیے وہ شیئر کیجیے اور صدقہ جاریہ میں شامل ہوئیے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ کہف کی 10 آیتیں تھیں، پہلے سے لے کے 10 تک، اور ان کی تفسیر تھی۔ انشاءاللہ اس کے آگے کا لے کے پھر حاضری ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔